हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राजा सरोज सुहेब। सबसे पहले तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से गुज़िश्ता ईद मुबारक। आई होप आप और आपके ख़ानदान ने इस ईद को बहुत खुशियों से और बहुत ज़्यादा खैरियत से गुजारा होगा और आप सब जो हैं इस ईद के बाद रिफ़्रेश होकर एक दफ़ा फिर से अपनी ज़िंदगी के अंदर वापस ज़िंदगी को स्टार्ट कर चुके होंगे और अपनी रोज़मर्रा जो रूटीन है उसमें आ चुके होंगे। इस अच्छे नोट के बाद हम कुछ तल्ख़ ख़बरों की तरफ आज के व्लॉग के अंदर जाएँगे और ये डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। जिस तरह आप मेरी पिछली जो वीडियो देख चुके हैं, जिस पे बहुत सारा आपने प्यार भी भेजा है, मैं आप सबका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं आप सबको एप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया पिछली वीडियो के ऊपर, जिसने मुझे एनकरेज किया है कि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ बनाऊँ। आज के व्लॉग के अंदर भी हम लोग मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यही होगा कि पाकिस्तान के आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे और किस किस्म की सियासी, माशी और जो दीगर हमारी सोसाइटल इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड सूरत हाल डेवलप होगी। तो जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऐसा टॉपिक है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपको टीवी हो या आपके घर के अंदर जो डिस्कशंस हैं या जब आप बाहर जाते होंगे तो आपको ये चीज़ सुनने को ना मिलती हो कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं। पंजाब असेंबली से रिलेटेड जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गुज़िश्ता कुछ हफ्ते पहले एक फैसला सुनाया गया जिसमें ये कहा गया कि आईनी तौर पर 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करना जो है वो लाजिम है, जिसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से डायरेक्शंस दी गई कि मई के सेकंड हाफ के अंदर पंजाब असेंबली के अंदर इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाए, जिसके बाद ऑब्वियसली जो हुकूमत है उसकी तरफ से एक बहुत सख्त रद्द अमल सामने आया, जिसके अंदर हुकूमत ने इस फैसले को रद्द करते हुए इसके ऊपर बहुत सारी तनकीद की। मुख्तलिफ एहलकारों की तरफ से ये भी कहा गया कि जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला जो है सुनाया गया है और जो एक लार्जर बेंच है उसके अगेंस्ट जाते हुए 3 बेंच पर मुश्तमिल जजेस ने एक गलत फैसला सुनाया है और इसके खिलाफ जो है वो भरपूर कार्रवाई करेंगे। और ऑब्वियसली इसके बाद उनकी तरफ से कोशिश की गई कि पार्लियामेंट के अंदर भी लेजिस्लेशंस पास की जाएं, वहां पर भी इस डिसीजन को कंडेम किया गया और इससे रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट सामने आती रही उसके अंदर हुकूमत ने बहुत ही सख्त जो लाइन है वो इख्तियार की। लेकिन दूसरी तरफ जो इत्तेहाद हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें हैं उनके अंदर ही ये डिस्कशन शुरू हो गई कि सुप्रीम कोर्ट से पंगा नहीं लेना चाहिए इस वक्त, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो उसकी तरफ से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फैसला सामने आया है तो इसके साथ कैसे टैकल किया जाए। और खसूसन जो पीपल्स पार्टी है और आसिफ अली जरदारी हैं उनकी तरफ से अपने जो लीडरान हैं उनको मुतहरिक कर लिया गया और कोशिशें की जा रही थी कि किसी किस्म का निगोसिएशन जो है करके पीटीआई के साथ और जो दीगर जमातें उनके साथ एक तारीख जो है वो तय की जाए जिसके अंदर ना ज़्यादा आपका और ना ज़्यादा मेरा हो, कोई बीच की तारीख हो जिस पे हम इलेक्शंस करवा दें। तो आज जब इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ तो इसके शुरू में ही, अब मुझे नहीं पता इसके ऊपर जो आखिर में उनकी तरफ से लामिया जारी किया जाएगा उसमें क्या डिटेल्स आएंगी, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से पहला इसके अंदर बयान दिया गया है उसमें उनकी तरफ से बहुत वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि जो इलेक्शंस हैं उनकी तारीख या अक्टूबर या नवंबर के महीने में बनती है, उससे पहले इलेक्शंस का होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ये उनकी तरफ से एक बहुत ही एक दफ़ा फिर से हार्ड और स्ट्रिक्ट जो लाइन है वो इख्तियार कर ली गई है और हम सबको पता है कि लाइन जो है ये पीछे से आ रही है, यानी नवाज शरीफ की तरफ से आ रही है। शायद शहबाज शरीफ खुद जो है वो इतने हार्ड लाइनर ना हो, जनरली उनकी पॉलिटिक्स इतनी हार्ड लाइन पर मुश्तमिल नहीं होती, लेकिन इस दफ़ा उनकी तरफ से भी एक काफ़ी सख्त जो लाइन है वो इस तमाम सूरत हाल में इख्तियार की गई है। अब यकीनन जो इजलास है वो जारी रहेगा और इसमें यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा ऑपोजिशन आनी है। इवन अगर पीएमएलएन को पीपल्स पार्टी जो है वो कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है, उसके बाद भी जो फजल रहमान है, मौलाना फजल रहमान, उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा एक किस्म की आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस नज़र आएगी इस फैसले के या इस नतीजे के मतलब कि इलेक्शंस जो हैं उनको कोई बीच का रास्ता इख्तियार करके कहीं अगस्त या उससे पहले जुलाई के अंदर शायद कर दिया जाए। तो खैर ये सिलसिला इसी तरीके से जारी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज आखिरी दिन दिया गया था तमाम जमातों को कि मिलकर उनकी तरफ से मुशावरत करके कोई एक बीच का रास्ता इख्तियार किया जाए और अदालत को आगाह करके ये खबर दी जाए कि कब इलेक्शंस जो हैं उनको कराना चाहिए, जिसके ऊपर अदालत मीडिएट इस वक्त कर रही है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट की कल जो मोहलत दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो ख़त्म होगी, तो इसके बाद एक ऑब्वियसली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक एक्सट्रीम रिएक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट दिखा सकती है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर की नाअहली से लेकर
جو الیکشن کمیشن ہے اس کی سرزنش اور جو مختلف کنسرنڈ باڈیز ہیں ان کی سرزنش شامل ہے. لیکن یہ سب سے زیادہ ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا حکومت کے لیے اگر کل سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس ان کی طرف سے آج ایک نوٹس سامنے آیا جن میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی صحت ناساز ہے جس کی وجہ سے وہ آج کورٹ کے اندر کوئی بھی سماعت جو ہے اس کو نہیں سنیں گے. وہ صحت یاب ہو کر کل واپس آ جاتے ہیں اور یہ سماعت ہوتی ہے اور ان کی طرف سے اگر توہین عدالت جو ہے اس کو جو ہے امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے پرائم منسٹر کے اگینسٹ حکومت کے اگینسٹ ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے تو یہ حکومت کے لیے ایک بہت ہی بڑا سیٹ بیک جو ہے اس تمام معاملے میں ہو سکتا ہے. خیر یہ ساری ڈیٹیلز تھی الیکشن سے ریلیٹڈ. اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں آخر میں آپ کو اپنا اوپینین دوں گا کہ مجھے کیا لگ رہا ہے کیا الیکشنز مجھے مئی کے اندر پنجاب اسمبلی میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں. تو میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ الیکشن جو ہیں وہ مئی کے اندر ہی ہوں گے کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے فیصلے کو اسرٹ کرائے گی اور جو حکومت ہے اس کو obviously اس پریشر کے اندر سرکم ہونا پڑے گا کیونکہ وہ چاہے بھی یعنی کہ اگر وہ عدالت کے اگینسٹ یہ بیانات جاری بھی رکھتی ہے تو توہین عدالت جیسی کارروائی بھی ان کے خلاف ہو سکتی ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے فائنلی میرا جو اس کے اوپر لاسٹ ورڈکٹ ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی اور ان کا جو موقف ہے وہ کامیاب رہے گا اور جیسے کہ آلریڈی سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ سنا چکی ہے اور بہت اسٹرکٹلی سنا چکی ہے کہ جو الیکشنز ہیں ان کو مئی کے سیکنڈ ہاف کے اندر کنڈکٹ کرنا ہے تو یہ فیصلہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آئے گا. آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کریں گے ایک افسوسناک واقعے کے متعلق اور یہ واقعہ جو ہے کل سوات کے اندر پیش آیا. اس سے ریلیٹڈ جو ڈیٹیلز ہیں وہ بہت ہارفائنگ ہیں اور بہت ڈفرینٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. ایک ورژن یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا. اس کے اندر ٹیررسٹ انوالو تھے جنہوں نے وہاں پر جو ایمونیشنز ہیں جو ویپنز ہیں اس علاقے کے اندر یہ دھماکہ کروایا ان کو یوز کرتے ہوئے ان کے اندر کوئی فلیئر اپ کی چیز یا اس سے ریلیٹڈ جو ڈیٹیلز ہیں وہ ابھی تک واضح طور پہ سامنے نہیں آئی. لیکن جو مین ڈیٹیلز ہیں اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ جو اس وقت حکومتی موقف ہے یا سیکیورٹی فورسز کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا جس کے اندر مختلف دہشت گردوں نے مل کر یہ پہلے سے پلاننگ کی اور پھر بعد میں اس کو ایگزیکیوٹ کیا اور اس کے جو نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں جو جان و مال کا نقصان ہوا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. دوسرا ورژن یہ ہے کہ 1970s کے اندر راولپنڈی کے علاقے کے اندر اوجری کیمپ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر ایک اور ایمونیشن کی فیکٹری تھی یا فیسلٹی تھی جہاں پر اسی قسم کا ایک مس ہیپ ہوا کہ ایمونیشن جو تھے کسی پروبیبلی ورکر کی غفلت کی وجہ سے یا وہاں پر جو مینجمنٹ ہے اس کی غفلت کی وجہ سے جو ویپنز تھے وہ چارج ہو گئے اور اگنائٹ ہو گئے جس کی وجہ سے ایک بڑا سانحہ پیش آیا تھا. اپنے والد سے جاننے کی کوشش کی اور ان سے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ واقعہ کیا تھا اس کی نوعیت کیا تھی. تو مجھے یہی سمجھ آیا کہ اس کی وجہ سے جو لوگوں کے اندر ٹیرر ہے وہ ابھی تک موجود ہے اور اتنے بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا تھا اس ٹائم پہ. تو اس واقعے کو بھی اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید اسی لیول کا اسی میگنیٹیوڈ کا واقعہ ہے اور شاید اس کو چھپایا جا رہا ہے کیونکہ اس میں سیکیورٹی فورسز کی ڈائریکٹ غفلت شامل ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے پاکستان کی ہسٹری ہے کہ اس طرح کے مس ہیپس جو ہیں وہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے سپرویژن کے انڈر ہوتے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی مختلف ٹائمز کے اوپر اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں جہاں پر ہماری سیکیورٹی فورسز کی جو غفلت ہے وہ ثابت ہوئی ہے, مس ہیپ ثابت ہوئے ہیں. تو اگر ایسا ہوا ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوگا, یہ بہت سرپرائزنگ چیز نہیں ہوگا, لیکن یہ ضرور عوام کے سامنے آنا چاہیے کہ ایگزیکٹ ڈیٹیلز کیا ہیں, کیا ایکچولی یہاں پر کوئی غفلت ہوئی یا ایکچولی ایک ٹیررسٹ اٹیک تھا. اس پہ ایک واضح موقف سامنے آنا چاہیے. اس خبر کے بعد ہم ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اور وہ ہے حامد میر کے نئے بیان کے متعلق. آپ آلریڈی سوشل میڈیا ہو یا ٹریڈیشنل میڈیا ہو ہر جگہ جنرل باجوہ سے متعلق جتنی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں ان کو سمجھ چکے ہوں گے کہ ہر کوئی انہیں تنقید کر رہا ہے, چاہے وہ اس سائڈ کے ہوں یا اس سائڈ کے ہوں, چاہے وہ پی ایم ایل این کے ورکرز ہوں, لیڈرز ہوں, یا پی ٹی آئی کے ورکرز ہوں یا لیڈرز ہوں, یا ایون جو صحافی ہیں وہ بھی اب کھل کے عمران خان کی اس موقف کو اختیار کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ جو تھے وہی پاکستان کے سب سے بڑے ٹریٹر تھے اور انہی کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ان حالات کے اندر ہے اس وقت جو کہ ہم نے گزشتہ 5 سالوں کے اندر دیکھے. تو حامد میر کی طرف سے یہ بیان بڑا شاکنگ ہے. انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر نسیم زارا کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا. قمر جاوید باجوہ جو ہے اس نے
کشمیر پہ جو سودا کیا اس کی ابھی تک ڈیٹیل جو ہے وہ قوم کے سامنے نہیں آئی. یہ جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ لائن آف کنٹرول سیز فائر کیا تھا, اس سیز فائر کے فوراً بعد مودی نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا. جب فارن آفس کو یہ پتا چلا, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو پتا چلا کہ مودی پاکستان آ رہا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ بھاگے بھاگے عمران خان کے پاس گئے. ان سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے وہ بتایا تھا, باجوہ صاحب اور فیض صاحب آئے تھے, بات چیت ان کی چل رہی ہے اجیت ڈوول کے ساتھ, لیکن وہ آ رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا. تو اس کے بعد عمران خان نے فیض صاحب کو کہا کہ بھائی آپ فارن آفس کو تو آن بورڈ لیں. باجوہ صاحب آ گئے اپنا پورا لاء لشکر لے کے, ان کو لیکچر دیا کہ یہ وہی لیکچر تھا جو انہوں نے ایک دفعہ آپ کے اور میرے سامنے بھی دیا تھا. یاد ہے نا کیا لیکچر تھا؟ ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے, تو آپ ٹروپس کی موومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اس طرح کی باتیں کی تھی نا. جیسے کہ آپ نے اس انٹرویو میں سنا, حامد میک کی طرف سے بہت بڑی اس کے اندر ان کے اوپر ایکوزیشنز لگائی گئی ہیں. ایکوزیشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تک یہ چیز ثابت نہیں ہوئی. اس کے علاوہ جنرل باجوہ کی طرف سے اس کے اوپر ابھی تک کوئی رسپانس سامنے نہیں آیا, لیکن یہاں پر ایک اور ان کے ساتھ جرنلسٹ ہی بیٹھی ہوئی ہیں اور اس چیز کو کوریبوریٹ کر رہی ہیں کہ ایسی بات ہوئی تھی اور انہوں نے واقعی میں ایسی باتیں کی تھی, تو یہ نیشنل سیکیورٹی کے زمرے میں آتا ہے. اور اگر ایک ملک کا آرمی چیف جس کے پاس جو ملک کی نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو سنبھالنے کا ان کو یہ ایک مینڈیٹ ملا ہوا ہے, ان کے پاس پاور ہے, چارج ملا ہوا ہے, اگر وہ ایسی بات کر رہے ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس زمرے میں آ رہا ہے جہاں پر یہ ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ دے رہا ہو, اور اس کا ایک ہی پھر آخر میں رزلٹ ہوتا ہے جو آرمی کے اپنے لاز کے مطابق ہے, جو ملک کے اپنے لاز کے مطابق ہے, کہ ایسے شخص کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اور حامد میر صاحب نے بالکل صحیح اس میں فرمایا کہ جنرل باجوہ کی طرف سے اگر اس طرح کی باتیں کی گئی تھی اور ایون پرائم منسٹر سے ہٹ کے انہوں نے میڈیشن کرنے کی کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کریں, تو اس میں بھی ان کا یہ آپ کہہ سکتے ہیں انٹرفیئرنس ہے ان کی طرف سے پاکستان کی سیاست کے اندر اور پاکستان کے فارن افیئرس کے اندر, جہاں پر سیکیورٹی کے لیول تک اٹ میک سینس کہ وہ کوشش کر رہے ہوں کہ حالات بہتر ہوں, پر اگر وہ پولیٹیکلی کوئی اس کے اندر انوالومنٹ تھی ان کی, تو یہ بھی ان کے مینڈیٹ کے اگینسٹ ہے. تو یقیناً اس پہ آرمی کی اپنی طرف سے ایک رد عمل سامنے آنا چاہیے ہے, انہیں واضح طور پہ اپنا موقف اس میں سامنے رکھنا چاہیے, اور جو جنرل باجوہ ہیں ان کی طرف سے بھی اس پہ موقع سامنے آئے تاکہ کوئی پتہ چلے کہ اگر انہوں نے ایکچولی یہ کیا تھا تو آرمی کے جو آرمی ایکٹ ہے اس کے مطابق آرمی خود اپنے ان چیف کا احتساب کرے, اور اگر ایسے نہیں ہو سکتا تو ملک کے اندر تو قانون موجود ہے جس کے تحت ان کا یقیناً احتساب ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہوئے اور آخری سٹوری کو ڈسکس میں کروں گا, یہ بھی بہت ہی افسوسناک خبر ہے اور یہ ایسی خبر ہے جس کو ہم روز جی رہے ہیں. ایک پرسنل لیول پہ میں خود بھی اس سے افیکٹ ہو رہا ہوں, اینڈ آئی نو کہ پورا پاکستان, چاہے آپ بہت اوپر کے طبقے سے ہوں, نیچے کے طبقے سے ہوں, مڈل کلاس ہوں, ہر طبقہ اس سے بری طریقے سے متاثر ہو رہا ہے, کیونکہ یہ صرف ایک چیز سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ آپ کے ملک کے اندر جو ڈفرینٹ آپ کے روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جو آپ کے روزمرہ کے کام ہوتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ ہے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں ملک کے اندر بڑھتی ہوئی مہنگائی کی شرح کے متعلق. اب ایک خبر سامنے آئی ہے کہ گلوبلی جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں کمی نظر آ رہی ہے, اور یہ جو اضافہ ہوا تھا یہ پچھلے سال رشیا نے جب یوکرین کے اگینسٹ وار ویج کی تھی تو اس ٹائم پر ہوا تھا جب آئل کی پرائسز بہت اوپر چلی گئی تھی, رشیا کے اگینسٹ بہت ساری سینکشن سامنے آ گئی تھی اور بہت ساری انسرٹینٹی نظر آ رہی تھی کہ جو دنیا ہے وہ کیا رخ جو ہے اختیار کرے گی, جو نیکسٹ آرڈر ہوگا آف لیٹس سے پالیٹکس, انٹرنیشنل ٹریڈ, باؤنڈریز, وہ کیا ہوں گے, جس کی وجہ سے بہت ساری انسرٹینٹی کریٹ ہوئی تھی. اب ایک سال گزرنے کے بعد, ایک سال سے اب کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, اس کے گزرنے کے بعد اب چیزیں کچھ تھمتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور اس وار کی ایک ڈائریکشن جو ہے وہ بھی سامنے نظر آ رہی ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد جو دنیا بھر ہے وہاں پر پرائسز نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں, لیکن پاکستان کے لیے یہاں پر بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اور اس گلوبل سروے کے مطابق پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی شرح ہے وہ مزید اور مسلسل اوپر چلی جاتی جائے گی, کیونکہ ہماری جو کنڈیشنز ہیں, ہماری جو صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہے.
ہم جو ہے اس وقت کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ ہے دنیا بھر کی ایڈ کے اوپر، دنیا بھر کے لونز کے اوپر، قرضوں کے اوپر، اور یہ جو قرضے ہیں یہ مسلسل اوپر جاتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ان کی قسطیں ہیں وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کے جو بیل آؤٹ پیکج ہم آئی ایم ایف کے ساتھ سائن کر رہے ہیں اس کے اندر ایسی کنڈیشنز ہیں جو کہ پاکستان کو یہ اختیار دیں گی نہیں کہ ایون اگر پولیٹیشنز ہمارے اور ہمارے جو لیڈران ہیں وہ چاہیں بھی کہ آپ پرائسز کو نیچے لے کر جائیں، وہ نیچے لے کر جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ کنڈیشنز اسی طرح کی ہیں، اور ہمارا ملک ابھی اس قابل نہیں ہوا اپنے طور پہ کہ وہ اپنی کنڈیشنز خود سیٹ کر پائے۔ تو آئی ایم ایف کی کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جس کے اندر جو ٹیکسز ہیں ان کو مزید آپ کو اوپر رکھنا ہے، سبسڈیز کو مزید نیچے رکھنا ہے، جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں یعنی کہ وہ بھی اوپر رہیں گی، اور اس سے ریلیٹڈ پھر جو اشیاء جو کہ مختلف ملک کے علاقے اور بیرون ملک سے پاکستان کے اندر آتی ہیں اور مختلف علاقوں میں جا کر آپ کو اسٹور میں موصول ہوتی ہیں، ان کی پرائسز بھی مسلسل اوپر جاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ویری انفارچونیٹ but this is how it is۔ ایک آپ کو اسٹیٹسٹکس جانے سے پہلے میں یہاں پر سناتا جاؤں، جو دیہاتی علاقے ہیں جہاں پہ عموماً ہماری طرف سے یہ سوچا جاتا ہے کہ پرائسز اور روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں یہ ساری چیزیں بڑی نیچے ہوں گی، وہاں پر اس وقت مہنگائی کی شرح 47% سے اوپر جا چکی ہے، اور پھر دوسری طرف جو شہر ہیں جو جہاں پر اوبویسلی نیچرلی جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ بہت اوپر ہے، وہاں پر روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں ملا کر انفلیشن جو اوور آل ہے وہ 41% سے اوپر جا چکی ہے۔ اور یہ صرف انفلیشن کی بات نہیں ہے، اس انفلیشن کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بڑھی ہے، جو ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں، جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں وہ برے طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ کے ملک کے اندر جو ٹریڈ ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے، اور ٹریڈ تو چھوڑیں، جو آپ کے اندر لوکل انڈسٹریز ہیں وہ جس طریقے سے تباہ ہو رہی ہیں، وہ ہمارے سامنے گندم کی جو صورتحال ہے اس کی شکل میں سامنے ہے۔ پچھلے سال جب سیلاب آئے تو اس کے بعد سے جو گندم کی پرائسز اوپر جا چکی ہیں، وہ ہم اس سے برے طریقے سے ہر کوئی متاثر ہو رہا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ بھی خبر یہی ہے کہ اب آنے والے مہینوں میں ایک دفعہ پھر سے جہاں پر سیلاب کے خرچات موجود ہیں، یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو گندم کی کمی ہے وہ مسلسل جاری رہے گی، اور ہماری جو ڈپینڈنسی ہے اس وقت امپورٹ کے اوپر گندم کو لے کر وہ بھی مسلسل جاری رہے گی۔ اس تمام انفارمیشن کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے لیول پر جس طریقے سے بھی اقدامات اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں، اور اپنے ان چھوٹے لیول پر ارد گرد اپنے طریقے سے جس طرح بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے کریں، تاکہ ملک کے حالات جو ہیں وہ آنے والے سالوں میں بہتر ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ لوگوں میں آگاہی پھیلانا اس سے بھی ضروری ہے، اور آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ آپ بھی اپنے ارد گرد لوگوں میں آگاہی پھیلائیں ان تمام جو ہمارے ملک کے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ان سے ریلیٹڈ، تاکہ ہم اپنے طریقے سے اسمارٹ فیصلے کر سکیں آگے بڑھتے ہوئے، چاہے وہ ایک پولیٹیشین کو ووٹ کی صورت میں ہو یا ایون جو اپنے گھر کے ریلیٹڈ معاملات ہیں ان کی صورت کے اندر۔ اگلے بلاگ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔